जी सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से, खुश खुर्रम सेहतमंद होंगे। वही एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ, एंड इसमें हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे उस्ताद जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सलाम अर्ज़ करता हूँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है सर आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम शुरू करेंगे एक और सूरा, और वो सूरा है सूरा अल फजर। सूरा अल फजर पे हम उसकी तफसीलात और उसके साथ साथ फिर तर्जुमे और तफसीर की तरफ जाएंगे। तो अगेन आज जो है हम मैं अपने सामईन नाज़रीन को बताना चलूँ कि हम जो है सूरह अल फजर की पहली 10 आयात आपके लिए पेश करेंगे और फिर अगली नशिस्त में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सूरह अल फजर मैं शुरू करता हूँ इसके साथ कि आज आप इनकी वजह तस्मीह और तारीखी पस मंज़र पे ज़रा रोशनी डालें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वल लयालिल अश्र वश्शफ़िल वतर वल लैलि इज़ा यस्र बल फी ज़ालिका क़स्मुल लज़ी हिज्र। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद अरिम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिनहा मिस्लुहा फ़िल बिलाद व तमूद अल्लज़ीना जाबू अस्सख़्र वल बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा फ़िल फ़साद। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द सना रब्बे करीम रहीम के ज़ात मुबारक के लिए और करोड़ों दुरूद खातमुन नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अभी अल्लाह की अता करदा तौफीक से जो आयात पढ़ी हैं उसका तर्जुमा कुछ यूँ है। एक कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जबकि वो रुखसत रही जब रुखसत हो रही हो, क्या इसमें किसी साहिब अकल के लिए कोई कसम है? तूने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे स्तूनों वाले आद आद इरम के साथ, जिनकी मदद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, और फिर समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी, और मेखों वाले फिरौन के साथ। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। ये जो सूरह फजर की 10 आयात है जिसका आपने नाम वजह से पूछा है और ज़माना नुज़ूल, ये पहली लफ्ज़ फजर को इसका नाम करार दिया गया है। जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं, जब भी हम कुछ सूरा पढ़ते हैं तो नाम ही से उसका नाम सूरा का नाम वाज़ेह हो जाता है। इसका जो ज़माने नुज़ूल है, पस मंज़र जो है, इसके इसके मज़ामीन से ज़ाहिर होता है कि ये उस ज़माने में नाज़िल हुई थी जब मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम कबूल करने वालों के खिलाफ ज़ुल्म की चक्की चलनी शुरू हो चुकी। इसी बिना पर अहले मक्का को आद और समूद और फिरौन के अंजाम से खबरदार किया गया है। तो ये इसका तारीखी पस मंज़र है हमारे जो आपके सामने मैंने पेश किया है। डॉक्टर साहब, अब चलते हैं इस सूरह अल फजर के मौजू मज़मून के बारे में। जी, इसका मौजू जो है वो आहद की जज़ा और सज़ा का इस्बात है, जिसका अहले मक्का इनकार कर रहे थे। अब बार-बार कहते थे कि भई कहाँ क्या लाओ क्या दिखाओ, आखिरत दिखाओ। ये जैसे वो हमेशा से पैगंबर के सामने कुफ़ार करते हैं। इस मकसद के लिए जिस तरह तरतीबवार इस्तिदलाल किया गया है, यानी कसम खाई गई फजर की, दिन की, रातों की, इसको इसी इसी तरतीब के साथ गौर से देखिए। यानी सबसे पहले फजर और 10 रातों और जुफ्त और ताक और रुखसत हुई रात की कसम खाकर मुसामिन से सवाल किया गया है कि जिस बात का तुम इनकार कर रहे हो, इसके हर हक होने की शाद देने के लिए क्या ये चीजें काफी नहीं? यानी ये चीजें इस बाकायदगी की अलामत हैं जो शब रोज के निजाम में पाई जाती हैं।
اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس صبر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آگے بڑھیں گے تو ہم عاد اور سمود کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جب وہ حد سے گزر گئے قوم، وہ تینوں قوم حد سے گزر گئے تو زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا، بہت دنگا فساد کیا، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر ان میں برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بحری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی چوپڑ راجے کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرما روائے حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے میرا رب کریم، جس کی حکمت اور عدل یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقلی اور اخلاقی حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں، اس کا محاسبہ کرے، اسے جزا و سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے کہ جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عمل نمایاں تھی، اور ہم اپنی پچھلی کئی صورتوں میں عربوں کی جاہلیت کا ذکر کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور خصوصیت کار اس کے دو پہلو پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاقی بھلائی اور برائی کی نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزل کے حصول یا فقدان کو عزت ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، جس کے پچھلی صورت میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس بات کو بھولے ہوئے تھے، بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے، نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگدستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ تو دوسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے برتے ہی ان کے پاس قسم پرسی کی مبتلا ہو جاتا ہے، سارا مال دولت یتیم کو چھین لیا جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزور حقدار کو دھکا دے دیتا ہے، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے، خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے جس کا ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ذکر کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں پہلے بتا دوں تاکہ یہ جو آیت ہم پڑھیں گے آج اس کا بھی سمجھ میں آ جائے کہ محاسبہ تو ہوگا اور ضرور ہوگا، وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اس وقت جزا و سزا کے انکار کرنے والوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھنے سے نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جزا سزا کی باتیں بہت پہلے سے آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ اگر جزا سزا کا دن نہ ہو تو اس دنیا کا ہر عمل جو ہے بےمانی ہو کے رہ جاتا ہے، مگر جب وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دن آئے گا جزا سزا کا، اس وقت جو یہاں تو دنیا سمجھے نہیں، پھر اس وقت سمجھنے کا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، بات مان لی ہوتی، مگر یہ نظامت اسے خدا کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں سے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جس سے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے، اس کو ان لوگوں نے قبول کر لیا ہوگا، خدا اس سے تو راضی ہوگا، بہت راضی ہوگا، اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے ایسے راضی ہوں گے کہ کسی چیز کی تمنا باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر وہ جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ ہاتھ ملتے رہیں گے، اور جن نے اللہ کے بندوں کی بات اللہ کا حکم مانا، انبیاء پہ پیغام لائے، روزہ جزا پہ ایمان لائے، پھر وہ مزے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے جس کا پتہ ہے مزہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب سورہ الفجر کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ اس کی جیسے میں نے پہلی جو آیات پڑھی کہ والفجر واللیال العشر والشفع الوتر واللیل اذا یسر بل فی ذلک قسم الذی حجر، یعنی قسم ہے فجر کی۔ آپ دیکھیے اللہ پچھلی جتنی صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو کہ واقعی حقیقت میں ہوتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں انسان کو، یعنی اس کا معنی یہ ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی
اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی کوئی اس میں کوئی دلیل ہے باقی اس میں؟ یعنی ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے، تاکہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ ان سب کو بتایا جائے. یعنی بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں نے بہت تحقیق کی، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی ضرورت کرتا. اب انداز بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے ہمارے بھائی کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کا ثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی. مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے. آپ کو بتائیں کہ جیسے ہم کسی بات کو یقین دلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم رب کی قسم کھاتے ہیں، پھر رب کی قسم کا پھر وہ بات کہتے ہیں جس پہ ہمیں یقین دلانا ہوتا ہے. تو یہی وہ یعنی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ قسم کھائی گئی ہے دنوں کی، راتوں کی، جفت راتوں کی، کہ جو بات سورج وسلم کہہ رہے ہیں وہ جو فرما رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. پھر اس بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عمل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، کوئی وجہ دلیل ہے؟ باقی نہ ماننے والی کوئی وجہ باقی رہے گی؟ یہ مطلب یعنی کیا اس حال پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے وہ بحث تھی کیا جس میں ان چار چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ اس کے لیے ہمیں اس پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بات کی آیتوں میں کہ تم دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے آج کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک مطلب جاتا ہے. آج کو کم سے 10 آیات کی کریں گے، اس لیے کچھ حصہ جو ہے اس میں شامل کروں گا تاکہ ہمیں پھر اگلے جو مضمون ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. اب اس مضمون سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جزا اور سزا کے بارے میں تھی جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے. اس پر فجر اور 10 راتوں، جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ کیا کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہے کوئی باقی؟ یعنی ان قسموں کا یہ موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بات کے مضمون پر دلالت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا فجر کی قسم. اب آپ بھی جانتے ہیں ساری دنیا آتی ہے فجر پو پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف سے ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے. ہر روز ہوتی ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہزار جب سے دنیا بنی ہے ہوتی آ رہی ہے. اس میں تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو نا. مطلب پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم. اب سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں. یعنی پہلی 10 راتیں ہیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر 14 چاند کو پورا ہو جاتا ہے. اور لیکن بڑھنے کو اس کو بتایا گیا ہے یہاں کی جب میں سے بتایا نا کہ یعنی آدھے سے زیادہ 10 راتوں میں آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. پھر دوسری 10 راتیں وہ ہیں جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے. پھر آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹے اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جفت اور طاق کی قسم. یعنی جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے 2 4 6 8 10. اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1 3 5 7 وغیرہ. اب اگر عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا. لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے اس لیے سلسلہ مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے کہ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہو جاتی ہیں، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو چاند کی مثال دے کر بتایا. پھر آخر میں فرمایا کہ رات کی قسم جب کوئی وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی فجر کی رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے. مطلب یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی. اب تک جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے نا.
یعنی پھر جو رات وہ جو خاتمے پر آ لگی ہو اور پو پھٹنے والی ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو رات سورج کے غروب سے آئی تھی، کیسے ہماری قدرت کا یہ نظام ہے کہ وہ پو پھٹنے پہ وہ تاریکی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے۔ اور یہی تو کہا گیا ہے نا کہ جتنی مرضی تاریکی ہو، ایک کرن جب روشنی کی پھوٹتی ہے تو اندھیرا کامنے لگتا ہے، اسے پھر جانا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری رخصتی ہے۔ اب ان چاروں چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے، وہ درست ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات میں فرما روائی کر رہا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تکا، بے مقصد، بے حکمت نہیں ہے، بے مسلط نہیں کر رہا وہ، بلکہ اس کے ہر کام میں سریحن ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور یک سورج اس میں کھڑا ہوا، کبھی ہوا کبھی آج تک؟ اتنے ہزاروں اربوں سال سے دنیا چل رہی، کبھی ہوا کہ آدھی رات کو سورج نکل گیا ہو، یا آدھے دن کو چاند آ گیا ہو، سورج غروب ہوگا تو چاند کی روشنی آ جائے؟ یہ نہیں ہوا۔ یا ایک روز، یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک روز چاند بلال کی شکل میں طلوع ہوا ہو اور دوسری روز چودہویں رات کا پورا چاند ہمیں نمودار ہو جائے، نظر نہ چھوڑے؟ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ یا رات آئی ہو تو کس طرح اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کے رہ جائے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹری کا اس کا ناروے کا، سویڈن کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو کہتے ہیں 6 مہینے کی رات 6 مہینے کا دن، بھی رات کا دن تو آتا ہے نا، یا تو یہ ہو نا کہ ساری عمر رات ہی رہ رہی ہو، ساری عمر دن ہی رہ رہا ہو، رات دن نہ آئے تو ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہاں کے آپ گوگل نکال کے دیکھ لیجیے، جب تغیر ہوتا ہے تو چند 12-14 گھنٹے کے بعد ایک لالی ضرور نکلتی ہے، روشنی کرن ضرور آتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ دن کی تقسیم ہے، اور وہاں اسی حساب سے کام چلایا جاتا ہے وہاں پہ۔ اب پھر دوسرا یہ فرمایا کہ یہ تغیر یا ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ سلسلہ ہو ہی نہ، ہر جگہ میں سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ آدمی تاریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے، یہ جان سکے یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع ہوگا، کب ختم ہونا ہے، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں، برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں، کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر آدمی شب و روز کی اس باقاعدگی کو آگے کھول کر دیکھے اور کچھ دماغ کی دماغ کو سوچنے کی تکلیف بھی دے، تو اسے اس امر کی شہادت ضرور مل جاتی ہے کہ یہ زبردست نظم و ضبط جو ہے کسی قاتل مطلق کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مسرتیں وابستہ ہیں جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایسا حکیم و دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخر کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے۔ یا تو وہ اس بات کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے، مگر انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے اور اس کے جزا و سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ یا اس کی حماقت یہ ہے کہ وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا ہے، مگر وہ نہ تو اسے کبھی حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کیا کام لیا، نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ نہ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ اللہ نے تو جگہ جگہ یہ بات فرمایا ہے، مطلب لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ وہ آدمی کبھی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے۔ اب جنت اور جہنم کا تو تب ہوگا نا فیصلہ کہ اچھے اعمال کیے ہوں، اور جہنم تب جائے گا نا کہ برے اعمال کیے ہوں۔ اب آپ خود سوچئے، انسان کی عقل تھوڑی سی بھی کام کرتی ہے، وہ سوچے گا کہ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے، نیک کام کیے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اور پھر یہ بھی سوچتا ہے اگر آدمی برا جو بدکار ہے وہ کہے گا کہ جنت دوزخ ہے ہی نہیں، جی بھر کے برے کام کرو، ڈاکے مارو، چوریاں کرو، لوگوں قتل و غارت کرو، جو کچھ کرو، نہیں، اس بات کو روکا گیا ہے، اس لیے بتایا گیا ہے کہ نہیں، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت میں جانے والے دوزخ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے جو ہیں کامیاب ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں آتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کے مان کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔
اور پھر اگلی سمود کے بارے میں بتایا گیا، سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ اب یہ جزا و سزا پر شب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کے فوری بعد اس کے ایک یقینی حقیقت ہونے پر انسانی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب پہلے وہ مثالیں دی گئی فجر کی، جفترات کی، دنوں کی، اور اس کی سب چیزوں کی، اب جو انسانی تاریخ ہے اس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ یعنی تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پر نہیں چل رہی ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک وہی قانون کار فرما نہیں ہے جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ ایک قانون اخلاق بھی کار فرما ہے، جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا و سزا ہے۔ اس قانون کی کار فرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جو عقل رکھنے والے ان کو یہ بتائے گئے ہیں، بتائے جاتے رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اس سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخر کار فاسد و مفسدین بن کر رہے، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخر کار عذاب کا کوڑا ضرور برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ دو باتوں کی وضاحت دے رہا ہے میرے بھائی، دو باتوں کی۔ ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کے بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے، اس لیے آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جسے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت، کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیج بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی وقت ان سب کی باس پس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائے۔ قرآن مجید میں آخرت پر یہ تاریخی اور اخلاقی استدلال جو ہے جگہ جگہ کیا گیا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے جو صورتوں میں درس قرآن دے چکے ہیں اس میں جگہ جگہ ہم نے یہ بات ذکر بھی کیا ہے۔ اب عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولا کا نام دیا گیا ہے۔ اب جیسے سورہ نجم میں فرمایا گیا نا کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم عاد کو جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے اور جس پر عذاب نازل ہوا تھا، اس کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے عاد آخری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی قدیم قوم عاد کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کے شاخ سے تعلق تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی آتی تھی۔ اس شاخ کی کئی دوسری ضمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، دوسرے ارمین ہیں جو ابتداء شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے، آج کل رشیا میں بہت زیادہ آباد ہے ارمینی، اور کچھ لبنان میں بھی رہتے ہیں، جن کی زبان آرامک یعنی سامی زبان میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانی زبان کے مالک ہیں۔ پھر عاد کے لیے ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والے بڑے بڑے پلرز کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتوں بناتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہی نے شروع کیا تھا، جس کا آج کل ہمارے عربوں میں دوسرے جو بڑا انہوں نے بھی اس کی تائید کرنی شروع کر دی ہے۔ غور کریں قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح بھی کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 میں حضرت ہود نے ان سے فرمایا تھا کہ تتبنون بکل رب آیات تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ یہ تنبیہ کی گئی نا اللہ کی طرف سے، پیغمبر میں جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے، یہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ بڑی قوم تھے، مالدار تھے، پیسے والے تھے، طاقت والے تھے، اپنی قوت اور شان و شوق کے اعتبار سے کوئی قوم اس دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی، یعنی اس زمانے کی وہ یونیپولر پاور تھی۔ یعنی قرآن میں دوسرے مقامات پر ان کا مطلب فرمایا گیا نا، مثلا سورہ اعراف کی آیت 69 مجھے یاد آ گئی، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا، طاقتور کیا۔ اس طرح حامی سجدے کی آیت نمبر 15 میں فرمایا نا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً،
اللہ اکبر. پھر ہے آج تو انہوں نے زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. ایک اور قرآن سے حوالہ دے کر، یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 130 میں اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ اکبر، اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر ڈالا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اب واد سے مرادی وادی القرا ہے، جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر عمارتیں بنائی تھی. میں یہاں آپ سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے اتنے طاقتور تھے کہ پتھر کو اپنے ہاتھ کی ٹھوکر سے گھڑ لیتے تھے، اتنی طاقت ان کے ہاتھوں میں. ہم تو ہتھوڑی یا اور چیز استعمال کرتے ہیں نا، یہ نہیں، ان کو ہاتھوں میں اتنی طاقت دے رکھی تھی، پتھر پکڑتے تھے ہاتھوں سے توڑ کے اسے لگاتے تھے، اتنی قوت، اتنی طاقت. تبھی تو یہ گرا کر، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ قبر میں کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت جو کہ ہاتھوں سے پتھروں کو تراش دیتا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. غالباً تاریخ میں یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا. آپ یقین کریں جب میں بلوچستان گیا تو میں نے وہاں بھی یہ دیکھا کہ کچھ وہاں کے بلوچستان داروں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے کچھ بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی، تو مجھے یہ صورت یاد آ گئی. یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو آج کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے. اور اس میں بائبل میں بھی ذکر ہے اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور عرب بھی وہ جو جہاں پہ بتایا گیا وہ بھی جانتے تھے اس کے بارے میں، اس لیے ان کو یہ مثالیں بتائی گئی. اب نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے. زبان جاہلیت کے اشعار دیکھ لیں، ان کو خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے. اسیریا کے کتبات اور یونان اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافی نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو بتائی جا رہی ہے. پھر مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے، کچھ ان کی باقیات موجود تھی. چنانچہ رومی مورخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور نبطیوں کے خلاف لڑے جس سے ان کی دشمنی تھی. وہ بھی اسی طاقت کے مالک تھے، نبطی بھی مطلب. یعنی اس قوم کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موصوف ہے. موجودہ زمانے میں یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں. کئی دفعہ میرا جانے کا، میں کو وہاں کام کرتا ہوں، کئی دفعہ میرا گزر ہوا، کئی دفعہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. مطلب یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم میں ہجر کہلاتا تھا. ایک اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں، ہزاروں ایکڑ، جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا. اور اس شہر خاموشہ کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوگی. اب نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان سارے قدیموں کے درمیان سے گزرا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو سارے عمارت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب مصر انسان کو حاصل کرنا چاہیے. ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے سالے کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنویں کا پانی نہ پینا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی اور جاتی تھی. چنانچہ وہ مقام آج بھی فجر الناقہ کے نام سے مشہور ہے. ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے. آپ یقین کریں مائز بھائی، میں حلفاً آپ سے اس بات کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 مقامات ایسے آئے جہاں پہ مجھے خود بھی میرے جسم خوف طاری ہوا. میں نے لوگوں سے پوچھا، میں کہ میرے کے لیے تو ان کی بھی یہ کیفیت تھی. ایک تو وہ جو خانہ کعبہ میں حملہ کرنے کے لیے غلیظ آدمی آیا. آپ کو پتا جب آپ مینا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے وہ علاقہ، اور وہاں سے تیز سے گزرنے کا حکم ہے. اور یہ علاقہ جب آپ جاتے ہیں، مطلب یہاں تو لوگ کم جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے بھی خوف طاری ہوتا ہے کہ پورا بے بیاں خاموش شہر، ہزاروں بلڈنگوں کا، مطلب اونچی اونچی بلڈنگوں کا اور پتھر کی بلڈنگوں کا. پھر یہ جو سمود کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سمود کی یہ سند ویسی تھی جیسے ہندوستان میں
ایلورا ایجنٹا اور بعض دوسرے مقامات پائی جاتی ہیں جو امریکہ میں سنتیں پائی جاتی ہیں. یعنی وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بناتے تھے. ہندوستان میں یہ سب سے بڑا رواج ہے، اب بھی چل رہا ہے. جیسا کہ میں ابھی یہ عرض کیا نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبرت یہ فرمایا اور دکھایا ہے، اور آج بھی مدائن سالے میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جو کہ تو موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینئرنگ میں کتنی محنت کی ہو، کتنے ماہر انجینئر تھے وہ. آپ یقین کریں، میں کو ویسے ایک انجینئر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے انجینئر تھے وہ، کہ پتھروں کو تراش کے کیسے آرکیٹیکٹوں نے بنایا، کیسے بنایا. پھر اگلی آج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی مثال دے کے پھر فرعون پہ آ گئے کہ اور فرعون ضلع ہوتا اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یعنی نیز والے لوگ، میخوں والے فرعون. اور فرعون کے لیے ذو اوتاد یعنی میخوں والے کا الفاظ اس لیے اس سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 12 میں بھی استعمال ہوئے ہیں. یعنی اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں. اب ممکن ہے کہ اس کی فوجوں کی میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اور میخوں والا کا مطلب یعنی فوج ودود والا ہو، کیونکہ انہی کی بدولت کی سلطنت اس طرح ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب خیمہ لگاتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے جو ہے اس کے جو تنابیں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے کیل ٹھوکے جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ انہیں باندھا جاتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت ہو، اور مطلب یہ ہو کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں پر ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں ٹھوکی نظر آتی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جیسے ٹھوک کر وہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا. آپ کو بتائیں کہ فرعون کی یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ جو اس کو رب نہیں مانتے تھے اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ احرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو. ایک مفسرین یہ بھی اس کے اندر تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ وہ فرعونہ کی عظمت و شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں. یعنی یہ وہ مثالیں تین اقوام کی دے کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. وہ جو ہاتھوں سے پتھر کو توڑ کے مسمار کے اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، بلڈنگیں آج بھی موجود، جا کے دیکھ لو. وہ نہیں رہے، ان کو ہم نے کیسے برباد کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سے جو شعیب کے زمانے میں جو آیا تو آیا عذاب آیا وہ بھی دیکھ لیں، حضرت کے زمانے میں جو عذاب آیا وہ بھی دیکھ لیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ لوگ بڑے بڑے تھے آپس میں طاقتور، گرتے تھے کہ رسول اللہ کو نبیوں کو اس زمانے کے نبی کو بھی کہتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ اپنے رب کو، کہاں رب کی طاقت. اور پیغمبر جو تھے وہ پہلے آرام سے سمجھاتے تھے کہ تم اللہ کی طاقتوں سے واقف نہیں ہو، یہ مت کرو کہ اللہ کی طاقت کے سامنے تو تم کچھ بھی نہیں. اللہ نے تو ایک آپ دیکھیں نا جب وہ عذاب آیا تو چیخ ماری. پھر اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو باہر نکال دیا، وادی سے کہا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. ایک چیخ ماری گئی، تمام کے تمام لوگ چیخ کی دہشت سے مر گئے. اور ایک یہ ہے کہ راکھ ہو گئے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہوا چلائی، راکھ بھی اڑا دی گئی. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ کے غضب کو آواز تو نہیں دی جا سکتی، نہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے میرے رب نے اپنے نبی کے منہ سے ان لوگوں کو بتایا جو کہ جزا اور آخرت کے دن کو مانتے نہیں تھے. وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی وہ کہتے تھے لائیں یہ آپ ہمیں جزا سزا کے بارے میں بتائیں، لائیں عذاب لائیں، کچھ کریں. تو کبھی کبھی کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ، وہ بھی رسول اللہ دکھاتے تھے، بتایا رسول اللہ سے، وہ بھی معجزے دکھائے گئے. اور جب یہ اس سے زیادہ سرکش ہو جاتے تھے تو یہ کہتے تھے اس زمانے پھر یہ بتایا گیا یہ 10 آیات میں. تو آج یہ وقت بہت کم ہے، اسی میں اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی جو 10 آیات ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی ہم 10 اگر 10 کر سکے یا زیادہ کر سکے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اگر ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تو اگلی آیت کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج پہلی 10 آیات سورہ الفجر کے نام کی وجہ، تسمیہ، تاریخی پس منظر، موضوع و مضمون کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الفجر کے ترجمے و تفسیر جو ہے پہلی 10 آیات کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اور 10 آیات کو کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ.